जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सिलसिला है कार खैर का। ख़ास तौर पे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाती है जो समाजी तौर पे बहुत सी खिदमात अंजाम देते हैं। सियासी लीडरों से भी मुलाकात कराते हैं, साथ साथ ऐसे लोगों से भी मुलाकात करवाते हैं जो कि फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाते हैं। यानी हमारे माशरे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जो शायद मुखय्यर हजरात के हाथ बटाए बगैर मुमकिन नहीं हो सकते। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ पे प्राइवेटली जो आम लोग हैं उनकी जो है मदद के साथ और अपनी मदद आपके साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चलाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्लड बैंक्स चलाए जाते हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन फिलैंथ्रोपिस्ट्स की वजह से चलती हैं। किस तरह से ये कार खैर में अपना हिस्सा डालते हैं, और ख़ास तौर पे चूँकि खैर के कामों को ये कहा जाता है कि जो काम फ़ी सबीलिल्लाह किया जाए, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो काम किया जाए वो सदक़ा जारिया भी होता है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़ात या अपनी परवाह किए बगैर ये तमाम काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत जिनसे अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले भी आपकी हमने मुलाकात कराई थी, हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब। अस्सलाम वालेकुम कमांडर साहब, दोबारा से एक दफ़ा फिर अब इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम। सर, ये हमारा सेगमेंट चूँकि ज़ाहिर सी बात है हम कार खैर के हवाले से बात करते हैं, और हर किसी को अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं देता कि वो दूसरों की काम आ सके। कमांडर सिटी में जो कार खैर किया जा रहा है, ख़ास तौर पे जो फ्री प्लॉट्स दिए जाते हैं, जो स्कूल बनाया जा रहा है, जो तमाम आपका विजन है, वो मैं चाहूँगा कि ज़रा बयान फरमा दें। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक साल पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं आया था 2-3 दफ़ा, और उस वक्त चूँकि बिल्कुल हमारी बिगनिंग थी, स्टार्ट था, और उस वक्त भी मैंने शायद यही जिक्र किया था कि इंशाल्लाह एक साल के अंदर अंदर ये लिवेबल हो जाएगी सोसाइटी और यहाँ लोग रहना शुरू हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो पहली लॉट है घरों की, वो हम इंशाल्लाह अगले 1 महीने या 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह हैंड ओवर कर देंगे। ये 75 हाउसेज़ हैं जिसमें 75 फैमिलीज़ इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगी और एक फैमिली माहौल बन जाएगा। इसके साथ हमारा जो पहला स्कूल है और जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है, उसकी बिल्डिंग भी जिसकी कैपेसिटी 2500 है और इट्स ए ह्यूज बिल्डिंग, बेसमेंट ग्राउंड +4, तो वो भी कंप्लीशन के करीब है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जैसे ही अभी नया सेशन शुरू होता है तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे और स्किल डेवलपमेंट और रेगुलर एजुकेशन दोनों हम शुरू करेंगे। इस तरह हमारा जो हॉस्पिटल का एमरजेंसी विंग हमने बनाया था, उसका भी अभी उसको इक्विप किया जा रहा है ताकि जैसे ही लोग वहाँ रहना शुरू हों तो एम्बुलेंस सर्विस वहाँ पे हो अवेलेबल, डॉक्टर अवेलेबल हो, नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल हो, और जो एमरजेंसी ट्रीटमेंट है हम वहाँ पे कर सकें। जो बड़ा हॉस्पिटल है वो तो इस वक्त डिज़ाइनिंग में है और इंशाल्लाह अगले साल कंस्ट्रक्शन हम उसकी स्टार्ट करेंगे। इट्स ए ह्यूज बिल्डिंग, लेकिन इस वक्त इतना वहाँ पे हम कर देंगे कि कोई भी एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी या एवैक्यूएशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारे पास एम्बुलेंसेज होंगी। तो इस तरह बच्चों के जो प्ले फील्ड्स हैं वो हमने तैयार कर ली हैं, एंटरटेनमेंट के लिए वहाँ पे जो पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वो हमने रेडी कर लिए हैं और इस वक्त बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पे शिफ्ट होने का। पानी, बिजली, गैस तीनों हम अवेलेबल कर रहे हैं। और जो फैमिलीज़ वहाँ पे शिफ्ट होंगी ईद से पहले या ईद के फ़ौरन बाद, तो उससे फिर जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आएंगे, उनको फिर हम एड्रेस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा वहाँ पे माहौल दे सकें। जो फ्री रेस्टोरेंट की हम बात कर रहे थे वो भी कंस्ट्रक्ट हो गया है, इस वक्त फिनिशिंग पे है और अनकरीब उसमें कितने लोगों को खाना फराहम किया जाएगा? उसमें हमारी तो प्लानिंग ये है कि खाना बनता रहेगा, एक टाइमिंग्स हैं, सुबह 12 बजे से शाम 8 बजे तक खाना अवेलेबल रहेगा, जो भी आके खाना चाहे पकता रहेगा और लोग आते रहेंगे। 2 हमने हॉल्स बनाए हैं अभी, एक फैमिली हॉल बनाया है और एक जनरल बनाया है, तो उसमें जो भी दाखिल हो जाएगा उसको खाना मिलेगा।
تو اس حساب سے ہم ساری پلاننگ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اندر ریزیڈنٹس ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہی جا کے وہاں پہ کھائے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کھانا اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی کے فائنینشیل حالات ٹائٹ ہیں، اور جس طرح آج کل کی سچویشن میں تو بہت سخت ضرورت ہے آپ نے اس وقت پلاننگ کر لی تھی، اس وقت تو کہیں کورونا کوئی راشن نہیں تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ ہمارا چونکہ غریب ملک ہے اور اس کی آبادی جو ہے زیادہ تر آبادی وہ مڈل لوور مڈل ہے، اور بڑی مشکل سے مہینہ ہمارا بسر ہوتا ہے، اور آخری دنوں میں بہت سارے گھر ہیں جہاں پہ چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے، تو اس کا بندوبست ہم نے پہلے سٹی میں کر لیا۔ اس طرح پھر جو سپر مارٹ کی میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ ایک ایسا مارٹ ہوگا کمانڈر سٹی میں جہاں ہر چیز فیکٹری ریٹ پہ ملے گی، مطلب سب سے سستا مارٹ ہوگا اس ملک کا، تو الحمدللہ وہ تیار ہو گیا ہے، اس کا اسٹرکچر ریڈی ہو گیا ہے، ابھی ٹائلیں ہم 2-3 دن میں شروع کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ اگلے 1.5-2 مہینوں میں یہ مارٹ بھی تیار ہو جائے، تاکہ جو لوگ یہاں پہ شہر میں 20 سے 25 ہزار روپے اگر منتھلی آپ کا ایکسپینڈیچر ہے تو وہاں پہ وہ 15-16 ہزار پہ آ جائے گا، کیونکہ اتنی سستی چیزیں اس مارٹ میں لوگوں کو اویلیبل ہوں گی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہوگی جو لوگوں کو ملنے چلی ہے۔ اس طرح صاف پانی کے لیے RO پلانٹ ہمارا پہلا انشاءاللہ فنکشنل ہو جائے گا، اور لوگوں کو صاف پانی ہم فری پرووائڈ کر رہے ہیں، منرل واٹر، اور یہ بھی بہت بڑی سہولت ہے ریزیڈنٹس کے لیے، فری پرووائڈ جی بالکل فری پرووائڈ کر رہے ہیں، بہت ساری سہولتیں ہم فری دے رہے ہیں۔ اس میں کوئی چارجز نہیں لیے جائیں گے؟ نہیں بالکل پانی کے چارجز ہم ویسے بھی نہیں لے رہے، جو ڈرنکیبل واٹر ہے گھروں میں بھی جو ہم سپلائی کر رہے ہیں وہ بھی سارا فری ہے، اور پینے کے لیے جو ہم تھرو ہمارے RO پلانٹس جو پانی ہم لوگوں کو پرووائڈ کریں گے وہ بھی فری ہے، تو اس طرح بہت ساری۔ کیسے ممکن ہوتا ہے کمانڈر صاحب یہ تمام چیزیں، لوگ لاکھوں روپے جس چیز کے چارج کر رہے ہوتے ہیں آپ وہ فری فراہم کر رہے ہیں، ممکن کیسے ہوتا ہے؟ ایسی کون سی نسخہ ہے، کیمیا آپ کے پاس ہے، سونا بنانے کا نسخہ جس کی وجہ سے آپ یہ تمام سروسز؟ بالکل ہے، اور وہ نسخہ قرآن پاک سے ہی میں نے لیا ہے، سبحان اللہ، مطلب میں نے تو ہر چیز قرآن پاک سے لی ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن پاک تلاوت تو ضرور کرتے ہیں، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش بڑا مسئلہ ہے، بہت مقدس سمجھ کے بہت اونچی جگہ پہ کچن میں یا ایسی جگہوں پہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکچر سن رہا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور ایک بہت اچھی بات انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی، ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت کو سمجھنے کا ثواب 100 رکعت نفل ادا کرنے سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ابن ماجہ کی جو مستند حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو سمجھنے کا اجر 100 نوافل ادا کرنے سے زیادہ ہے، تو اگر 100 نوافل میں بھی آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر ایک رکعت میں آپ 7 یا 10 مطلب پڑھتے ہیں تو ایک آیت کا اگر 700 آیتیں ہو گئی، اگر آپ نے 100 نوافل ادا کیے تو آپ 700 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف ایک آیت کو سمجھنا 1000 آیتوں کی تلاوت سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم سمجھتے ہیں تو پھر ہمارا ویژن کلیئر ہوتا ہے، ویژن مطلب جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فکر کرنے کو کہا ہے، غور کرنے کو، غور و فکر کرنے کو، مطلب اندھوں بہروں کی طرح ان پہ نہیں، ان آیتوں پہ ٹوٹ پڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہا ہے، تو وہیں سے ہمیں بہت سارے ایک کامیاب زندگی بسر کرنے کے جو فارمولے ہیں وہاں سے قرآن پاک سے ملتے ہیں، کیونکہ جب میں نے یہ کمانڈر سٹی جو ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اس کو جب میں نے شروع کیا تو سب سے بڑا پرابلم یہی تھا کہ فائننس کہاں سے آئے گا۔ اگر ہم ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، ہم میڈیکل کیئر بھی دے رہے ہیں، ہم فری ریسٹورنٹس بھی کھول رہے ہیں، ہم اندر اولڈ ہوم بھی بنا رہے ہیں، سستے گھر بھی دے رہے ہیں، جس طرح 12 لاکھ کا گھر دیا اور آج بھی ہم 16 لاکھ کا گھر دے رہے ہیں، بالکل، اور اس وقت جو گورنمنٹ کی جو 50 لاکھ گھروں کی اسکیم ہے وہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں سستے گھر دیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے سستے گھر کوئی دے سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 2 چیزیں آپ جو شور ہیں جس کی میں گارنٹی دیتا ہوں، ایک تو ایمانداری آپ کو ملے گی بالکل، اور دوسرا اس میں ڈیڈیکیشن ملے گی، مطلب ایک مضبوط ارادہ اور ایمانداری کے ساتھ جب آپ کرتے ہیں وداؤٹ اینی پروفٹ،
کیونکہ اس میں پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اور ہمارے بزنس ہیں کمپنی کے، تو کمانڈر سٹی کا جو پروجیکٹ ہے اس میں ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں پروفٹ نہیں چاہیے، ہم اس کو زیرو پروفٹ پہ ہر چیز کو الحمدللہ زیرو پروفٹ پہ مینیج کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہو رہا ہے کہ جو فائنینشلی بہتر لوگ ہیں ان سے ہم لیں گے پیسہ اور غریبوں پہ خرچ کریں گے. مطلب مثال ایسے ہے کہ جو پہلا اسکول ہم وہاں پہ ابھی شروع کرنے چلے ہیں، ابھی سیشن انشاءاللہ شروع ہو جائے گا 2-3 مہینے میں، اس کی فی فکس نہیں ہے، اس کی فی آپ کی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے ہے. مطلب بچے فری پڑھیں گے جو یتیم بچے ہیں، ٹھیک ہے، جس کا انکم 25,000 تک ہے اس کے لیے فی کم ہے، 66% ڈسکاؤنٹ ہے فی پہ. اچھا، مطلب صرف 1500 فی ہے، اور انشاءاللہ یہ کراچی کے ٹاپ 10 اسکولوں میں سے ایک اسٹینڈرڈ ہم مینٹین کریں گے، کیونکہ آلریڈی میں اسکول چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس 2000 بچے ابھی بھی شہر میں ہیں، اور الحمدللہ ہم نے 2015 میں کراچی بورڈ ٹاپ بھی کیا تھا. بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، بہت کم فی میں. اب 1500 روپے فی میں اگر ایک غریب آدمی کا بچہ ایک اچھے اسٹینڈرڈ پہ پڑھ لے گا تو میرا خیال ہے کہیں شہر میں اور ممکن نہیں ہے. تو اسی طرح جس کا انکم 60,000 روپے تک ہے اس کے لیے فی 3,000 ہے، اور جس کا 60,000 سے زیادہ ہے اس کے لیے فی 4,500 ہے. تو اس طرح امیر آدمی سے پیسہ ہم نے لینا ہے اور غریب پہ ہم نے لگانا ہے. تو یہی کانسیپٹ ہمارا سپر اسٹور میں ہے، یہی کانسیپٹ ہمارا جو ہے ہاسپٹل میں ہے، کہ ہاسپٹل میں بھی ایک کیٹیگری ہے، اس کے لیے ٹریٹمنٹ فری ہے. پھر جو غریب لوگ ہیں ہم ان کو اصل میں ایک ریزیڈنٹ کارڈ دے رہے ہیں، جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کارڈز کی. ایک ہم پلاٹینم کارڈ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن کا انکم 25,000 روپے تک ہے. پھر جن کا 60,000 روپے تک ہے ان کو ہم گولڈ کارڈ دے رہے ہیں، اور 60,000 سے زیادہ جن کا انکم ہے ان کو ہم سلور کارڈ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن کے حساب سے ہم آپ کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں، اور پھر اس حساب سے آپ کو سہولتیں ملیں گی. اور جو بھی اندر بزنسز ہیں، جو بھی سٹی کے اندر آ کے بزنس کرے گا اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ایک حصہ چیریٹی کے لیے وقف کرے. وہ تھرو ایگریمنٹ ہوگا، اور وہ جو وقف کرے گا حصہ وہ ہم اس کو ریگولیٹ کریں گے کہ کس طرح سے اس کو حقدار تک پہنچانا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے سٹی کا، جو انشاءاللہ اگلے 1-1.5 مہینے میں جب لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے سامنے آ جائے گا. اگر یہ پاپولر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو وہاں مزہ آتا ہے اور ایک ٹرینڈ ڈیولپ اگر ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی جو کنسٹرکشن کی سپیڈ ہے اس کو تیز کر دیں گے، کیونکہ جتنی ریکوائرمنٹ آئے گی اس حساب سے ہم گھروں کو تیز کر دیں گے، اسکول اور بنانا شروع کر دیں گے، ہاسپٹل بنانا شروع کر دیں گے، سپر اسٹور اور اس کو بڑھا دیں گے. تو اس طرح سے اگلے 1, 1.5, 2, 3 سال کے اندر وہاں ہم امید کر رہے ہیں کہ ایک بڑی آبادی انشاءاللہ کمانڈر سٹی میں بسے گی، اور ایک جو نیا نظام ہوگا، پیار محبت کا نظام ہوگا، کیئر کا نظام ہوگا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کا احساس رکھنا، یہ چیز سامنے آئے گی. اور خاص طور پہ وہیں کے لوگ جو موجود ہیں وہی کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے. جی بالکل ایسا، انہی کا پیسہ بالکل ایسا ہے، ون ہیلپنگ دی ادر، کوئی ایک کسی دوسرے کی مدد کر رہا ہے. کسٹوڈین ہوں گے اور جی بالکل، ہم تو صرف مینیج کریں گے چیزوں کو، کسی ایک نے کسی دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور یہی طریقہ تھرو آؤٹ چلے گا. جتنے لوگ اندر رہیں گے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں گے، اور ہم ان کو ڈسپلن میں رکھیں گے، اور ہم وہ تمام جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ طے کریں گے کہ کس طرح سے ایمانداری اور اس کے ساتھ ایک چیز امانت داری کے ساتھ جو سب سے بڑا کام ہونے چلا ہے جو پرسنالٹی گرومنگ ہے بچوں کی، وہ بڑی، کیونکہ بچے ہمارے پاس اب پورا 24 گھنٹے اویلیبل ہیں اس 4 دیواری کے اندر. تو ان کے اسپورٹس ٹائمنگز الگ ہوں گے جس میں ہم اسپورٹس میں حصہ لیں گے بچے، اس کو پراپر ہم ٹرینرز رکھیں گے. پھر ان کی جو ایکسٹرا کوچنگ ہے، اگر کوئی اسٹڈیز میں ویک ہیں تو پیرنٹس کو یہ بھی مسئلہ بڑا ہوتا ہے کہ ٹیوٹر کہاں سے لائیں، کیا کریں، وہ ہم وہیں پہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. تو ایک بچہ ہمارے پاس اویلیبل ہے فار لانگر ڈیوریشن پرسنالٹی گرومنگ اور کریکٹر بلڈنگ کے لیے، جس کی کمی ہے اس ملک میں. تو وہ ایک نظام بھی ہم سٹی کے اندر لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جس سے ایک بہت بڑا چینج آئے گا. آج نہیں تو آج سے 10, 15, 20 سال کے بعد جب یہی بچے کل کو جو ہے باغ ڈور سنبھالیں گے ہمارے ملک کے اداروں کی، تو انشاءاللہ یہ ایماندار بھی ہوں گے، یہ ہارڈ ورکنگ بھی ہوں گے، اور ان کے اندر وہ سب خوبیاں ہم انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل. کمانڈر صاحب، تھوڑی سی غیر یقینی صورتحال لوگوں میں یوں بھی رہی ہے کہ کبھی بحریہ ٹاؤن کی زمین کا کچھ پتہ چلتا ہے، کبھی فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم کا کچھ پتہ چلتا ہے. تو
لوگوں کے ذہنوں میں کچھ وسوسے سے آتے ہیں کہ آیا جو سپر ہائی وے سے آگے کی جو زمین ہے کیا یہ صحیح ایگزسٹ بھی کرتی ہے، یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، ایک زمین کی لیگیلٹی اگر دیکھی جائے تو کس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں، یہ میں آپ سے ایسے ہی سوال کر رہا ہوں جیسے میں خود ایک گھر یا مکان بک کرنے آپ کے پاس جاؤں تو پہلا سوال جو میرے ذہن میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ کیا آپ کی الاٹمنٹ جو ہے وہ ایم ڈی اے سے ہے، سندھ گورنمنٹ سے ہے، کیا آپ کو یہ زمین باقاعدہ پراپرلی الاٹ ہوئی ہے؟ تو سر کیا پروسیجر ہوتا ہے یہ ذرا جاننا چاہوں گا عام لوگوں کے لیے. بالکل ہر آدمی سوال یہ کرتا ہے. لوگوں کے لیے بھی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم بھیڑ چال میں انویسٹ کر دیتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں لالچ میں آ کے، اور وہاں بے ضابطگیاں آلریڈی ہوتی ہیں، ہم چیک نہیں کرتے چیزوں کو اور آنکھیں بند کر کے انویسٹ کر دیتے ہیں. اور بہت سارے کیسز ہوئے ہیں اس ملک میں جہاں بلڈرز نے پیسہ جمع کیا اور بعد میں پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں، رفو چکر ہو گئے. تو اس میں دیکھیں ہمیں تھوڑا ذمہ دار ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے، قوم کو بھی لوگوں کو بھی ذمہ دار ہونا پڑے گا. اس پہ ہمارا ایک تو ایسوسیشن ہے ہماری آباد، ایک ایسوسیشن ہے جہاں جتنے بھی بڑے بلڈرز ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ وہاں رجسٹرڈ ہیں. تو آباد کے تھرو آپ کسی بھی بلڈر کے بارے میں، اس کی ریپوٹیشن کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروجیکٹ کو لیگل ہونے کے لیے آپ کے پاس کچھ این او سیز ہونے چاہیے. دیکھیں ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کلیئر ہونا چاہیے، آپ کے پاس این او سی فار سیل اینڈ ایڈورٹیزمنٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کے پاس اور این او سیز جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، جس میں سدرن سوئی گیس کا این او سی ہونا چاہیے، واٹر اینڈ سیوریج کا این او سی ہونا چاہیے، یا ہیسکو یا واپڈا یا کے الیکٹرک، اگر آپ سندھ میں کام کر رہے ہیں تو ان کے این او سی ہونے چاہیے. تو یہ سارے این او سی اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، جس طرح ایم ڈی اے ہے یا کینٹونمنٹ ہے یا ایس ڈی اے ہے 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو جس اتھارٹی کے انڈر آپ کا پروجیکٹ آ رہا ہے اس اتھارٹی سے آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ اپرووڈ ہونا چاہیے. اور یہ سارے این او سی بلڈر کے جو بکنگ آفس ہے اس میں ڈسپلے ہونے چاہیے. یہ ڈسپلے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب کوئی شخص بکنگ کے لیے جائے تو ایک دیوار پہ سارے این او سی ڈسپلیڈ ہوں. سر اب دیکھیں نا فضائیہ ہاؤسنگ اسکیم، اتنی بڑی ہاؤسنگ اسکیم اور اتنا بڑا اسکیم، میکسم مارکیٹنگ اور تمام چیزوں کا نکلا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا سر. مطلب چلے عام دیکھیں وہاں تو سسٹم کچھ اور ہو گیا نا کہ فضائیہ نے گٹھ جوڑ کیا کہ ایک سیولین کمپنی کے ساتھ، اور وہاں پہ ان کے آپس میں کچھ ایتھکس کی وجہ سے پرابلمز آ گئے. لوگوں کا پیسہ انویسٹڈ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ محفوظ ہے، ان کو مل ضرور جائے گا. لیکن بحریہ پہ بھی بات یہ ہوتی ہے نا کہ پرچیاں بنی، پرچیاں بکتی رہیں، لوگوں کے پیسے کہیں زیادہ لوگ زیادہ قیمت میں خریدتے رہے. اب واپس پہ بیس پہ جب آئے گا، دیکھیں وہ لالچ اور بھیڑ چال ہے نا. اگر آپ پراپر پروسیجر پہ جائیں، آپ بکنگ کے وقت سارا چیک کریں، پھر بلڈر کی ذمہ داری ہے وہ ہر کلائنٹ سے ملے اور اس کو مطمئن کرے. دیکھیں مجھے بلڈر بنے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا کلائنٹ ہے جو میرے تو موبائل نمبر سب کے پاس ہیں، میں واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس پہ ہم ڈیلی میسیجز شیئر کرتے ہیں. مطلب جب آپ کے دل میں چور نہیں ہے تو پھر آپ کیوں چھپیں؟ ٹھیک ہے، بلڈر کو تو فرنٹ پہ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ زبردست بات کی آپ نے. بکنگ آفس میں سب سے آگے بلڈر نے بیٹھنا ہے. بالکل بالکل. ناظرین کمانڈر صاحب کے اپنے پرسنل نمبرز جو ہیں وہ تمام کلائنٹس کے پاس ہیں. آپ بھی اگر ارادہ رکھتے ہیں کہ کوئی پلاٹ یا کوئی گھر اچھی قیمت پر لینا چاہیں یا کم قیمت پہ لینا چاہیں تو کمانڈر سٹی ضرور ایک دفعہ وزٹ کیجیے گا. کمانڈر صاحب آپ سے ابھی مزید گفتگو ہوگی. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے شکیل مدنی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں. میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی. شاید میں چل
چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب گوشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب گوشا نہیں ہوں۔ ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین یہ سیگمنٹ ہے کار خیر کا، یعنی وہ بھلائی کے کام جو لوگ کرتے ہیں، کس طریقے سے کیا کام کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آج ہم بات کریں کمانڈر سٹی کے حوالے سے، جو ایسا ایک شہر ہے جس میں کہ تمام چیزیں، تمام سہولیات مفت دی جائیں گی، جو ایسے لوگ جو اپنا گھر کا خواب دیکھتے ہیں ان کے لیے 12 لاکھ یا 16 لاکھ روپے میں باقاعدہ اپنی چھت، اپنی زمین دی جاتی ہے۔ یہ شاید جو وزیر اعظم کی اسکیم ہے مفت گھروں کی، شاید اس میں بھی اتنے سستے گھر نہ مل سکیں جتنے کمانڈر سٹی میں دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سہولیات ایک ہی باؤنڈری میں دی جا رہی ہیں، اسکول، ہاسپٹل، کالج، ریسٹورانٹ، اور لوگوں کے مفت کھانے کا بھی انتظام کیا گیا، یعنی ایک بہترین اسٹائل کا، بہترین اسٹینڈرڈ کا ریسٹورنٹ بنایا جائے گا، جو تقریباً جس کا اسٹرکچر تیار ہے۔ وہاں پہ بہترین لوگ، یعنی ایسے لوگ جو بہت زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگ بھی بیٹھ کے کھا رہے ہوں گے جو شاید اس دن اس وقت اپنی جیب میں اتنا پیسہ نہ رکھ سکیں کہ وہ ہوٹل کا بل دے سکیں، لیکن انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں صرف اپنا ایک کارڈ نکال کے دکھانا ہوگا، اور وہ کارڈ ان کا کیٹیگری کے لحاظ سے بنا ہوا ہوگا۔ یعنی جو لوگ اس کمانڈر سٹی میں اپنا جب گھر خریدیں گے تو ان کی آمدنی کے لحاظ سے ان کو ایک کارڈ دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ گروسری کرنے جائیں گے تو اتنا ہی ڈسکاؤنٹ اس کارڈ کی کیٹیگری کے لحاظ سے ان کو گروسری سٹور پہ ملے گا۔ جو ہائر اسٹیٹس کے لوگ ہوں گے ان سے تھوڑا زیادہ چارج کر لیا جائے گا، یعنی ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اگر ایک شخص زیادہ استطاعت رکھتا ہے تو وہی پیسہ دوسرے کے کام میں آ جائے گا۔ یہ تمام باتیں ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر محمد ذاکر صاحب۔ کمانڈر صاحب ایسا ہی ہے کہ کارڈ دے دیا جائے گا، اس کے بعد گروسری اور تمام چیزیں جو ہیں اسی حساب سے چل رہی ہوں گی، چاہے ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانا اور لانڈری میں کپڑے واش کروانے ہوں یا کوئی بھی اور دوسرا کام ہو؟ جی بالکل، اور جو سب سے مطلب رچ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں جن کا انکم 60,000 سے زیادہ ہے، ان کے پاس ایک ڈیفرنٹ کارڈ ہوگا، ان کے لیے چیزیں نارمل ہوں گی۔ مطلب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ چیزوں کو مہنگا پیسے نکال لیے ان کے لیے نارمل ہوگی، باقیوں کے لیے وہ سستی اور پھر انتہائی سستی ہوں گی، اور پھر کچھ کیسز میں فری ہوں گی۔ تو یہی پورا سسٹم ایجوکیشن میں، یہی میڈیکل کیئر میں، یہی سپر اسٹور میں، اور یہی گھروں میں جس طرح 5% گھر فری ہیں، وہ بیواؤں کو ہم دے رہے ہیں، یتیم بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہر 100 میں سے 5 گھر جو گھر کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں، 5 نہیں ہیں ہمارے، وہ اللہ کے گھر ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے فری دینے ہی دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو 45 گھر ہیں ہر 100 میں سے 45، وہ ایکسٹریملی لو کاسٹ ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے 12 لاکھ کا دیا، اب ہم 16 لاکھ میں بنگلہ تیار کر کے دے رہے ہیں، جو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ 22 لاکھ ہماری کاسٹ آ رہی ہے، کمپنی کی کاسٹ 22 آ رہی ہے، لیکن ہم 16 میں دے رہے ہیں آج بھی، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اسی طرح پھر جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کو وہی بنگلہ 27 میں دے رہے ہیں، 27 میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم مینیج کر رہے ہیں۔ یہ 16 لاکھ میں تیار بنگلہ ہے؟ جی تیار کر کے ہم 80 گز کا 3.5 سال میں جو ہماری اسکیم ہے اسپیشل پیکیج، 80 گز 16، 120 گز 22، 240 گز 44 4 بیڈ روم کا بڑا ولا 240 گز کا 44 لاکھ کا، جو ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، کیونکہ اتنے کا تو پلاٹ ملتا ہے۔ قسطیں کیسی؟ نہیں بالکل پلاٹ بھی نہیں ملتا، اتنے کا تو پلاٹ ملتا ہے۔ قسطیں کیسے دیے؟ دیکھیں ڈیفرنٹ اسکیمز ہیں، ہر اسکیم میں ایک ڈیفرنٹ طریقہ کار ہے۔ بکنگ قسط اگر آپ کو تیار گھر چاہیے تو اس وقت ہم دے رہے ہیں 120 گز کا تیار گھر 39 کا،
39 ٹھیک کا، لیکن وہ تیار ہے، ابھی تیار ہے. پیسے نہیں دینے آپ نے، پیسے یا 40 مہینے میں دینے یا 20 سال میں دینے. اچھا وہ ہماری 20 سال کی اسکیم الگ ہے، 40 مہینے کی اسکیم الگ ہے. جن کے پاس پیسے اس کو بھی گھر دے رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو بھی گھر دے رہے ہیں. اور جو بیسک اپارٹمنٹ، بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے، دیکھیں ایک میاں بیوی ایک آدھ بچہ، بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ہمارے پاس 2 کمرے ہونے چاہیے، ایک بیڈ روم، ایک لاؤنج، ایک کچن، ایک باتھ، ایک ٹیرس. یہ بیسک یونٹ ہے. اور آپ یورپ میں چلے جائیں تو زیادہ اسٹوڈیو اپارٹمنٹ آپ کو اسی طرح کے ملیں گے، 2 کمرے، کچن، باتھ، ٹیرس. یہ جو بیسک اپارٹمنٹ ہے 15,000 روپے مہینہ، مطلب 17 لاکھ ہم نے قیمت رکھی ہے. 2 لاکھ ایڈوانس دیں 20 سال میں. جی 20 سال میں 15,000 روپے مہینہ دیتے رہیں، آپ کا ہو گیا. ارے واہ، مطلب 2 لاکھ ایڈوانس دینا، ہم سے چابی لے لیں، ٹھیک ہے، 15,000 روپے مہینہ، 15,000 روپے مہینہ دیں اور آپ کا ہو گیا. واہ. اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اسے کرائے پہ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا بہت وہ اپنا جمع کرے، ہمیں ایڈوانس یا رجسٹریشن دے اور اپنے گھر میں شفٹ ہو. ٹھیک ہے. اچھا پھر 40 مہینے کی اسکیم ایک الگ ہے. وہ کتنے کی ہے سر؟ 40 مہینے کی اسکیم یہی ہے کہ یہی 17 لاکھ آپ ہمیں 40 مہینے میں ادا کر دیں. اچھا یہ آپ کو پھر رینٹل نہیں دینا، کیونکہ 20 سال میں تو ظاہر ہے آپ کو مہنگا تھوڑا پڑے گا، آپ کو رینٹل دینا. لیکن 17 لاکھ آپ ہم سے چابی لے لیں، شفٹ ہو جائیں اس اپارٹمنٹ. یہ ریڈی ہے بالکل. جی یہ ریڈی ہم کر کے دے رہے ہیں. جو بھی بکنگ کراتے ہیں ہم اس کو 3 سے 6 مہینے میں کوشش کرتے ہیں ریڈی کر کے دے دیں. اچھا اور بینگلور جو بنے ہوئے ہیں، جو بینگلورز بھی ابھی ریڈی ہو گئے ہیں، 1-1.5 مہینے میں لوگ شفٹ ہو رہے ہیں پہلے. اور پھر ہر 120 گز کے بینگلور کی کیا قیمت ہے؟ دیکھیں اگر اس کو اسپیشل پیکج میں لینا پھر تو 22 لاکھ کا ہے. آپ کو 22 لاکھ دینے ہیں 1 سال میں، اور 3.5 سال بعد بنگلہ ملے گا. اب ہم کیا کرتے ہیں، اس 22 لاکھ سے فوراً بنگلہ بنا کے کسی دوسرے کو 39 کا دے دیتے ہیں ادھار پہ. اچھا جب وہاں سے پیسے آتے ہیں ان کا بناتے ہیں. کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے. کسی کو بہت سستا مل گیا تو اس نے ٹائم پہ کمپرومائز کر لیا، کسی کو تھوڑا نارمل ریٹ پہ مل گیا تو اس کو جلدی مل گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے لوگوں کا کہ بڑی زبردست مجھے انویسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں بلڈر بنائے گا نہیں بنائے گا. بھائی ہم تو کہتے ہیں بنگلہ پہلے لے لیں. کمانڈر صاحب یہ تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن سے آپ نے یہ ساری چیزیں جی بالکل. اچھا سر اس کیونکہ وقت محدود ہے، جی کورونا کی وجہ سے اور ان حالات کی وجہ سے آپ کے بزنس پہ کیا افیکٹ پڑا ہے سر؟ دیکھیں کورونا کی وجہ سے تمام بزنسز اس وقت جتنے بھی ہیں اس ملک میں نہیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی بزنس نیچے آ گئے ہیں. لوگ گھروں تک محدود ہو گئے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جو ہے ہمارا وہ پہیہ رکا نہیں ہے. کیونکہ میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ میرا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے. جس کو آپ نے اللہ کے لیے کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اور آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ ہے ہی نہیں، آپ نے اس سے ٹکا کمانا نہیں ہے. پہلے دن سوچ لیا کہ یہ اللہ کا پروجیکٹ ہے، انسانیت کا پروجیکٹ، اور میں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کرنا ہے، تو پھر اس کو چلانا اللہ نے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ میرا بلیو ہے. اس لیے الحمدللہ ہمارا کمانڈر سٹی میں آج بھی کام ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر تیار ہو رہے ہیں، اور ایک پہیہ جو ہمارا ہے وہ چل رہا ہے، اور لوگوں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، مزدوروں کو ان کی اجرت بھی مل رہی ہے. لیکن اوور آل جو شہر کے اندر بھی میرے دوسرے پروجیکٹ تھے، ایک فرق اتنا پڑا ہے کہ جو لیبر تھی وہ پنجاب چلی گئی تھی ڈر خوف کی وجہ سے، چونکہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند ہے، تو اس لیے دوسرے پروجیکٹس میرے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ کام رکا ہوا ہے. پھر سندھ گورنمنٹ نے ایک اور پرابلم اس وقت بنایا ہوا ہے کہ جو پرائم منسٹر نے جو انسینٹیوز دیے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹریز کو، اس پہ ابھی تک سندھ گورنمنٹ ایگری نہیں ہوئی ہے، اور یہاں کنسٹرکشن انڈسٹری اس طرح سے نہیں کھل پائی ہے. تو اس وجہ سے اثر تو ہوا ہے اوور آل. لیکن اگر ہم کمانڈر سٹی کی بات کریں تو وہاں الحمدللہ کو بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوا، بلکہ لوگ تو ابھی ہمیں یہ زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں جلدی گھر دیں تاکہ ہم شہر کے ہنگاموں سے نکل کے سکون سے ایک بستی میں جا کے رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ کمانڈر صاحب، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. انشاءاللہ پھر دوبارہ بھی آپ کو ہم بلائیں گے اپنے اس رمضان ٹرانسمیشن میں، مزید بہت سی باتیں وہ کریں گے. میں فیصل چشتی آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا چند شعر آپ ارشاد فرما دیں نعت رسول مقبول کے. اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں گے، نیوز بریک.